अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज जुमातुल मुबारक का खूबसूरत और बाबरकत दिन है। उम्मीद करते हैं कि पूरी कौम के लिए और ख़ास तौर पे हुकूमत वक्त के लिए ये दिन बहुत बेहतर और बड़ा खूबसूरत साबित हो। इस दुआ के साथ शो का आगाज़ करते हैं जी। शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ, अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे, और साथ साथ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो दूसरा हमारा सेगमेंट होगा उसमें बात करेंगे हुस्न सलूक और लिहाज कितना ज़रूरी है, इस्लाम हमें क्या सिखाता है, इस पर भी बात करेंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें तो तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए नेतन्याहू की दरिंदगी चैलेंज कर दी गई है। आज यौम सोग मनाया जाएगा, पूरी कौम यौम सोग मनाएगी, जो कि गुज़िश्ता रोज़ दो रोज़ पहले हमने देखा कि जिस तरह इसराइली जहारियत का एक मुजाहरा दुनिया भर के सामने आया और एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत को शहीद कर दिया गया है, उस पर भी बात की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी तोड़ी जाए, और हुकूमती इत्तेहाद का ये मुतालबा सामने आया है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा जो खामोश है उसे भी अब कुछ कहना चाहिए इस तमाम तर जाहिरियत और बर्बरियत पर। 9 माह से जो खून की होली खेली जा रही है, 40,000 शहादतें, ऐसी सफाकियत की कोई मिसाल नहीं मिलती। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब की ज़ेर सदारत फ़लस्तीन की हिमायत में और इजलास हुआ, और जिसमें तमाम तर ये बातें की गई। पूरी कौम जो है वो निहत्ते मुसलमानों के साथ जो मज़ालिम हो रहे हैं उसकी आवाज़ बनकर यकजा है। और हम पाकिस्तान ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो बहुत क्लियर स्टांस पहले दिन से फ़लस्तीन पैलेस्टाइन कॉज के लिए जो हमने जदोजहद की है, जिस तरह पूरी कौम एक साथ खड़ी दिखाई देती है तमाम तर मज़ालिम के ख़िलाफ़, यकीनन काबिल सताइश है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये मज़ालिम बहुत जल्द जो हैं ये रोक दिए जाएंगे, इसराइली जारियत रोक दी जाएगी। बहरहाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन थैबो साहब, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। हुसैन, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हुसैन भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पीएम साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि नेतन्याहू की जो दरिंदगी है, और उसे चैलेंज भी किया है। दरिंदगी का लफ्ज़ बिल्कुल बड़ा दो टोक अल्फाज में और बड़ा टू दी पॉइंट उन्होंने ये मेंशन किया है। क्या समझते हैं, किस तरह देखते हैं? और जिस तरह ये मज़ालिम अब तवील तर 1 साल के लगभग जो है वो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी शहादतें वहाँ कर दी गई हैं, औरतें महफूज नहीं हैं, बच्चे महफूज नहीं, और निहत्ते मुसलमान हैं, ना कोई उनके पास असला है, ना उनके पास लड़ने की क़ुव्वत है। क्या कहेंगे इस बारे से? देखिए जी, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है। सिर्फ़ ये फ़लस्तीन के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, ये जो मुस्लिम उम्मा है उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान दहला देने वाला इंसिडेंट है। और मैं इसमें अर्ज़ करूं कि ये जो 57-58 इस्लामी ममालिक हैं, अगर उसमें किसी लीडर का क्लियर कैटेगरिकली और क्रिस्टल जो रिस्पांस आया, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का आया, और उन्होंने बिल्कुल कैटेगरिकली कहा कि ये जो इसराइल की दरिंदगी है, गुंडागर्दी है, जिस तरह से वो पहले जो 8 माह से ये जुल्म कर रहा है, ये उसकी एक कंटिन्यूएशन है। और ये दूसरी बात, किसी सोवरेन मुल्क के ऊपर कितना बड़ा हमला है कि उसके अंदर घुस के और एक इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का एक आवाज़ उठाने वाला लीडर, जो ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के अवाम के लिए अपने लोगों के लिए एक आवाज़ था, उसको शहीद करना। और फिर उसके बाद उनकी जो रेस्पॉन्स है वो इतना बैड है। वो उस पर पहले तो उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई कमेंट्स नहीं करते। फिर 24 घंटे के बाद उनके जो टूरिस्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अगर इसराइल के लिए कोई मेली आंख से देखेगा तो हम उसके लिए इस तरह का रेस्पॉन्स देंगे। इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, आप इसमें एतराफ़ कर रहे हैं, तिनका है और आप इसमें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल ऐसे अमेरिका ना तो यस कहता है ना कहता, वो कहता है कि हमें इसका पता नहीं है, ये इसराइल खुद बताएगा, लेकिन इसराइल के ऊपर कुछ हुआ तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो शोर है ये बड़े क्लियर इंडिकेशन है। देखिए वो, और कल हमने देखा कि उन्होंने वर्क स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, उन्होंने अपनी जंगी तंसीबात को बिल्कुल किया है बिल्कुल ऐसे। जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ये हमारे बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं, ख़ास तौर पे जो यूनाइटेड नेशन है, उनकी क्या जिम्मेदारी है इस वक्त? जो कुछ मैं समझता हूँ हमारे कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, और जिस तरह से इसराइल अपनी दरिंदगी दिखा रहा है,
تو یہ کب آواز اٹھائیں گے؟ جی جی مطلب انسانیت وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو جرنلسٹ ہیں وہ چاہے بی بی سی کے ہو، وہ چاہے سی این این کے ہو، وہ چاہے الجزیرہ کے ہو، وہ جب اس ایریا میں جاتے ہیں جی جی وہاں پہ جہاں پہ لاشیں ڈمپ ہوئی ہے، یہ ہم استغفر اللہ، جی جی کس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ ہم کس ایرا میں رہ رہے ہیں بالکل ایسے ہے، جہاں پہ بالکل یہ ایسے ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ آرگنائزیشنز، وہ ادارے پھر بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ایک ناجائز بچہ ہے امریکہ کا اور امریکہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران ایک سورن ملک ہے، بڑے زبردست قسم کے وہ جنگجو لوگ ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے فلیگ اپنا جو ریڈ فلیگ ہے وہ مسجد جمکران پہ ریز کیا ہے، تو پاسبلی وہ ایک بیٹر ان کو ریسپانس بھی کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ پاکستانی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے بڑے زبردست قسم کے کیٹیگریکلی انہوں نے دیا ہے، اور آج انہوں نے جمعے کے دن ان کے سوگ میں پروٹیسٹ کرنے کے لیے بھی بولا ہے، اور یہ ایک آواز ہے جو دنیا کو جائے گی، اور پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے اور پاکستان اپنا موقف رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بعد اگر کسی نے ریسپانس کیا ہے تو وہ ٹرکی ہے، انہوں نے تھوڑا بہت کیا ہے، باقی جو ہمارے بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی تمام طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جی کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے بھی ہونا چاہیے، اور ایک پریشر ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ او آئی سی کا ایک رول ہونا چاہیے۔ او آئی سی کب پھر اٹھے گا؟ اتنا بڑا یہ مسئلہ ہے، اتنا بڑا یہ ایک ظلم ہو رہا ہے، ایک بربریت ہو رہی ہے جو اس وقت فلسطین میں، ان کے لیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس انسیڈنٹ سے ایک دن پہلے انہوں نے جو حسن نصر اللہ کے حزب اللہ کا جو ایک لیڈر ہے اس کو انہوں نے لبنان میں بیروت میں اٹیک کیا ہے، اور اس کی تو انہوں نے ذمہ داری بھی لی ہے، اور اس کا جواب بھی حسن نصر اللہ نے کہا ہے، جو اس کا پاسبل ریسپانس بھی ان کو آئے گا۔ تو یہ خطے میں پوری کشیدگی ہو جائے گی۔ کیا یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے، امریکہ ہے، ویسٹرن کنٹریز ہیں جو اپنے آپ کو سو کال چیمپئن کہتے ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں اور مزید جنگ ہو؟ جبکہ اس میں پاکستان نے، ایون چائنا نے بہت زبردست قسم کا ریسپانس کیا ہے، رشیا کی طرف سے کیا ہے ریسپانس، بالکل انہوں نے مذمت کی ہے اس کی، مذمت کیا ہے، اور چائنا نے بھی یہ جواب دیا ہے کہ اس طرح سے اگر کرتے رہیں گے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا، خطے میں، ریجن میں جو امن ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ پوائنٹ ویل ٹیکن سر۔ اچھا حسین صاحب، ایک اور بڑی اہم نیوز ڈیولپمنٹ ہے، کل ہم نے دیکھا کہ جو اجلاس ہوا ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب نے کچھ باتیں کی، انہوں نے کہا جی چینی شہریوں کو، اور بڑی خوشائند خبر ہے، بڑا چینی شہریوں کو مفت ویزا سہولت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ 14 اگست کو اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ بڑا خوبصورت دن بھی چنا گیا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کی کچھ دن پہلے طبیعت بڑی ناساز رہی، وہ ایرانی دورے پہ بھی نہیں جا سکے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو کامن ویلتھ کی یہاں جنرل سیکرٹری آئی ہوئی تھی ان سے ملاقات بھی اس طرح نہیں ہو سکی۔ ہم بڑی بیسٹ وشز کہتے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا کہ وہ طبیعت خراب ہونے کے باوجود انہوں نے اجلاس کو چیئر کیا، اور پھر اس کے بعد یہ تمام تر جو باتیں تھیں، اور پھر اس کے بعد یہ خوشخبری بھی ہمیں سنائی ہے۔ کتنا خوشائند سمجھتے ہیں چین کے حوالے سے، خاص طور پر کتنا خوشائند ہے؟ ایک اور گڈ ول جیسچر ہم نے پیش کر دیا اپنے دوست، ایک دیرینہ دوست کے سامنے۔ دیکھیں اس میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب خود بھی ایک بڑا زبردست قسم کا جملہ کہتے ہیں کہ ہماری جو محبت ہے وہ شہد سے میٹھی ہے، اور ہماری جو ہے وہ ہمالیہ سے بڑی ہے۔ لیکن ہمارا کوئی بھی مشکل وقت ہو، چائنا وہ ہمارا ملک ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا، ہم نے یہ دیکھا کہ 2013 سے لے کے 2018 تک کی جو گورنمنٹ تھی، خاص طور پہ پی ایم ایل این کی، انہوں نے بہت کوشش کی، جس میں سی پیک بہت زبردست طریقے سے چل رہا تھا، باقی بہت سارے پروجیکٹ جو خاص طور پہ بی ٹو بی اینڈ فیو پروجیکٹس جو جی ٹو جی گورنمنٹ بھی چل رہے تھے۔ 2018 میں جو حکومت آئی اس کے آنے کے بعد وہ کافی ڈیریل ہوا۔ ہم کبھی رشیا چلے جاتے تھے، ہم کبھی سے نو ٹو فلانا کہتے تھے، پالیسی بھی کلیئر نہیں تھی، پالیسی بھی کلیئر نہیں تھی۔ پھر ہم کیا کرتے تھے کہ ہم $1 ارب کی ایک ریفائنری سعودی عرب سے لا کے
گوادر میں لے آتے تھے، چائنا سے ہم کنسلٹ تک بھی نہیں کر رہے ہوتے تھے، تو وہ بہت زیادہ ایک قسم کا ہمارے بیچ میں تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا، اور جس کو ابھی آ کے پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال نے اس کو پورا کیا ہے، اور وہ ان کی بیسیکلی یہ برین چائلڈ بھی، ان کی لیڈرشپ سکلز بھی بڑی کمال کی ہیں، زبردست قسم کی ہے پروفیسر صاحب کی، اور یہ برین چائلڈ جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں، باقی جو بی ٹو بی، خاص طور پہ جو جی ٹو جی پروجیکٹس ہو رہے ہیں، اس پہ بھی ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کا اس پہ بڑا زبردست قسم کا عبور ہے، اور وہ اس کو کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ جو کل وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا کہ 14 اگست کو ہم اپنے چائنیز بھائیوں کے لیے یہ فیسلٹی دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز یہاں پہ ابھی بڑے زبردست طریقے سے اپنا پروجیکٹس کر رہے ہیں، کافی انڈیپینڈنٹ پروجیکٹس کر رہے ہیں، ہمارے پاکستان میں جو بزنس مین ہیں ان کے ساتھ بی ٹو بی بڑے زبردست قسم کے پروجیکٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کو میکسیمم فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کا یہ فوکس بھی ہے، خاص طور پہ جو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب ہیں، ان کا تو بہت امپورٹنٹ فوکس ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ اپنا ریلیشن، چائنا کے ساتھ ٹریڈ، اس وقت کوئی شک نہیں ہے نا کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے، مطلب چائنا، یو ایس نام کی رہ گئی ہے، اور آئی تھنک تمام تر بڑی اکانومیز کو وہ کھا چکا ہے اس وقت یو ایس میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 43 ٹریلین ڈالر کے ڈیفالٹ پہ کھڑا ہوا ہے، اور یو ایس کا کون سا ادارہ ہے جو چائنا کا اس وقت مقروض نہیں ہے، وہ کون سی پروڈکٹ ہے جو چائنا میں نہ بن رہی ہو؟ آج اگر چائنا اپنا یہ بند کر دے ٹریڈ جو 15,000 بلین ڈالر کا ہے، دنیا نیچے آ رہی ہے، یہ تمام تر طاقتیں نیچے آ رہی ہیں، یو ایس تو ان گھٹنوں پہ آ جائے تو یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ چائنا ہمارا بہت اچھا دوست ہے، اور ہمارے اس سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا فوکس ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ مل کے، میں تو کہتا ہوں کہ ہم اگر چائنا کے ساتھ مل کے دوستی رکھ کے اور بزنس کریں تو وہ آٹے کے بعد جو نمک ہوتا ہے نا وہ بھی ہمیں چائنا کی طرف سے آ جائے، ہمارے ہاں بہت زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، اور جو ہو رہی ہے اس میں کوئی ابھی شک نہیں ہے، جو سی پیک کے پروجیکٹس بند تھے ان میں بڑی زبردست قسم کی فیز 2 شروع ہو چکا ہے، فیز 2 شروع ہو گیا، جو پہلے ہم نے انرجی پہ کیا، اس کے بعد ہم انفراسٹرکچر پہ آ رہے ہیں، پھر ہم سب سے امپورٹنٹ کام جو ابھی ہم نے حالیہ، ہم گوادر میں وہاں پہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا ڈپٹی چیف بھی آیا تھا، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ چائنا کی جو ترقی کا راز ہے وہ ایک ہی ہے، انہوں نے ایس سی زی بنائے، اسپیشل اکنامک زون بنائے، وہاں پہ انویسٹمنٹ لائے، تو میں نے کہا سر آپ ہمارے پاکستان میں کب؟ انہوں نے کہا یہ جو سیکنڈ فیز ہے اس میں ہم رشاکائی، دھابے جی، جتنے بڑے بڑے فیصل آباد ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جو بنے ہوئے ہیں اس میں انویسٹمنٹ ہوگی، اور خاص طور پہ یہ جو انویسٹمنٹ ہوگی یہ جی ٹو جی بھی ہوگی، بی ٹو بی بھی ہوگی، بزنس ٹو بزنس بھی ہوگی، تو اس سے ہمارا ایک تو ایکسپورٹ بڑھے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارا ایکسپورٹ بڑھے گا، ہمیں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا امپورٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، ہمارا ایکسپورٹ کم ہے، جبکہ میں اس گورنمنٹ کو بڑا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس 70 بلین ڈالر کے امپورٹ کو کم کر کے 42 بلین ڈالر پہ لائے، کل پرسوں کے فگرز ہیں کہ یہ کل پرسوں کو بہت زبردست طریقے سے، اور جبکہ ابھی میں حالیہ دیکھ رہا تھا وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا کہ ہم ٹارگیٹ جو ہمارا ہے وہ ہمارا 60 بلین ہے، اگر ہمارا 60 بلین ایکسپورٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس 32 بلین ڈالر جو ہمارے پاس ریمیٹنس آتے ہیں، اس کے بعد ہمارا یہ 60 ہو جائے تو ہمارا امپورٹ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا، اور یہ بڑی زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی اگر اسپیشل اکنامک زون بھی ہمارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جو چائنیز بی ٹو بی اینڈ جی ٹو جی پروجیکٹ، تو پاکستان کو ترقی سے انشاءاللہ بالکل ٹھیک جی، آپ نے بڑا ڈیٹیلڈ اس پہ روشنی ڈالی۔ اچھا حسین، ایک اور بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، بڑی خوشائن ڈیولپمنٹ ہے، معزز مہمان پاکستان تشریف لائیں، سیکرٹری جنرل دولت مشترکہ، ان کی زیر قیادت بھی اجلاس ہوا، انہوں نے ملاقات بھی کی، ہمارے اعلیٰ افسران سے، عہدیداران سے، حکومتی حلقوں سے بھی ملاقات ہوئی، اور یوتھ، انہوں نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کو بڑا سراہا،
اور ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی پیشکش کی ہے کہ کچھ ڈیجیٹل سسٹمز بھی دینا چاہ رہے ہیں پاکستان کو تاکہ سسٹینیبلٹی کو بہتر بنا سکے، خاص طور پہ وہ محکمے جو ابھی تک ڈیجیٹلائز نہیں ہوئے یا ان کی پرفارمنس تھوڑی سی پیچھے تھی، ان کو بھی پیشکش کی گئی ہے کہ بہت مزید بہتر. یہ کتنا خوش آئند ہے. اور کامن ویلتھ کی سیکرٹری جنرل کا پاکستان آنا، پھر اس کے بعد یہ تمام تر اور بڑی اچھے جیسچرز وہ پاکستان میں انہوں نے دیے ہیں تمام تر ملاقاتوں میں، کتنا خوش آئند سمجھتے ہیں خاص طور پہ جو موجودہ ڈیولپمنٹل فیز چل رہا ہے پاکستان کا؟ اچھا، میں اس میں عرض کروں نا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ گول ہے نا، یہ پچھلے جو ہمارے 16 مہینے کی حکومت رہی، پی ڈی ایم گورنمنٹ، پی ڈی ایم جو گورنمنٹ رہی، اس میں بڑے زبردست قسم سے اس پہ کام ہوا بالکل، اور اس کو انہوں نے کنٹینیوشن کیا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس 65% یوتھ ہے، ٹیلنٹڈ یوتھ ہے، انرجیٹک یوتھ ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو صحیح قسم کا ٹریک دیں اور ان کو آپ ایونیو دیں کہ یہ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں اور آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ رانا مشہود صاحب جو ہیں وہ بہت زبردست قسم کے کام کر رہے ہیں یوتھ کے لیے. اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا خود کا ایک فوکس ہے، اور خاص طور پہ پنجاب میں جو چیف منسٹر پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ بڑا زبردست کام کر رہی ہیں کہ ہم کسی طرح سے، کیونکہ پاکستان کا آدھا آبادی جو ہے وہ پنجاب ہے اور اس میں زیادہ یوتھ ہے، تو وہ یوتھ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، یوتھ کو انکریج کر رہے ہیں. اور باہر کے ادارے آ کے، باہر کے آرگنائزیشن آ کے اس چیز کو سراہ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی خوشایند بات ہے کہ ہمیں ایک ٹریک مل گیا ہے جس پہ ہم اگر جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان کے، یہ جو اسکینی لینڈ کنٹریز ہیں، یہ جو ان کو اتنا بڑا فریڈم دے رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کورٹ ان کو الاؤ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ جا کے کریں، کیونکہ وہ اپنے نیشن کو فریڈم، بیکاز وہ اسکینی لینڈ کنٹریز کا سورس ہی وہ یوتھ ہے. وہ آج کل آئی ٹی کا دور ہے، چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں، بچے ہیں جو اس کو $1,000 $2,000 بلینز کی ٹریڈ ہو رہی ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. مطلب وہ بچے بیٹھ کے وہ آئی ٹی اگر ان کو ٹرین کیا جائے، اور جس طرح سے وزیر اعظم یوتھ پروگرام اس پہ کام کر رہا ہے اور باہر کے اداروں نے آ کے اس کو اپریشیٹ کرنا، یہ ایک ثبوت ہے کہ ہم بالکل صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں. اور ہمیں اپنے یوتھ کو انکریج کرنا چاہیے اور موٹیویٹ کرنا چاہیے. اور میں اپنے یوتھ کو ایک چھوٹا سا میسج بھی دوں گا کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، بے شک، اور آپ سب لوگ اپنے اپنے لیے کوشش کریں، آپ خود لیڈر بنے رادر دین کہ آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کسی کے کرٹیسزم کریں، کسی کے بارے میں غلط. اور خاص طور پہ ہمارے انسٹیٹیوشن، جو ہمارے افواج پاکستان، ہمارے جو فخر ہیں، جو ہمارا فخر ہے، جو ہمارے بارڈر کے محافظ ہیں، جس کے بدلے ہمارے 4 گنا جو موٹا بدبودار ایک دشمن ہے وہ میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. اور جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9 مئی جیسے انسیڈنٹ ایسے ہی کچھ ڈی موٹیویٹیڈ یا ٹریک سے ہٹے ہوئے بچے ہیں جن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ان کے خلاف سخت ایکشن بھی ہونا چاہیے جنہوں نے 9 مئی کا کیا ہے. کیونکہ ہمارے افواج پاکستان، ہمارے شہداء، وہ چاہے ہمارے پاک آرمی کے شہداء ہو، پاک رینجرز کے ہو، نیوی کے ہو، ایئر فورس کے ہو. میں نے ابھی حالیہ ہمارے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی 4 تاریخ کو پولیس شہداء ڈے بنا. ہم سب کے ساتھ ہمارا ساتھ ہونا چاہیے. یوتھ کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور انہی کے بدلے آج ہم اگر سکون کا سانس لے رہے ہیں اور پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے، کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، تو وہ ایک ہی ادارہ ہے ہمارا، افواج پاکستان. کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور ڈیفینیٹلی. اچھا، اب آپ نے ذکر کیا سی ایم پنجاب صاحبہ کا، مریم نواز صاحبہ کا. ہم نے دیکھا ایک اگر ان کے اس سفر کو ہم دیکھتے ہیں جب سے انہوں نے منصب سنبھالا ہے، تو میں یہاں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا حسین، کہ جب ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے وہ پھر بھی ناقدین کو جواب دیا کرتی تھی، اب تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جواب دینا بھی بے گوارا نہیں سمجھتی، اور بڑی خوبصورت انداز سے وہ ایک ٹریک پر جس طرح فوکس کر کے عوامی مسائل حل کرنے میں دن رات اپنا لگا رہی ہیں. یہ کتنا خوش آئند ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. اب تو وہ اس تنقید کو بھی کسی اس خاطرہ نہیں لگتی، اور ہمیں میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت بھی یاد آ جاتی ہے. پنجاب میں بالکل سیم ٹریک فالو کیا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سر، میں اس میں عرض کروں نا کہ وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ ورک اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. یہ مریم نواز صاحبہ نے بالکل اس کو فالو کیا ہے، کام اور اپنے کام کے حساب سے بول رہی ہے. اور میں ابھی دیکھتا ہوں کہ
وہ جو سوشل میڈیا پہ پہلے وہ بناتے تھے میمز وہ آ کے ان کو بڑے زبردست قسم سے کام اب سراہا جا رہا ہے بالکل. اور ابھی تو وہ کام اور کام کر رہے ہیں. ابھی ان کے پاس کوئی روم نہیں ہے. انہوں نے بڑی زبردست قسم کی ہیلتھ میں تھوڑا سا پنجاب پیچھے تھا, سندھ ہیلتھ میں تھوڑا سا آگے تھا ان سے. انہوں نے ایک موبائل میڈیکل فیسلٹی بنائی ہر شہر میں, ہر گاؤں میں. انفراسٹرکچر بڑے زبردست قسم کا. ہم نے کل دیکھا کہ وہ کوئی 24 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے وہاں پہ بارشوں کا, اور وہ اتنا پانی ہونے کے بعد 300-400 ملی میٹر کے درمیان بارش ہوئی ہے, ریکارڈ بریکنگ. یہاں پہ 20 اور 21 تو وہ برداشت نہیں کر پاتے, بالکل ایسے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ دکھا کہ وہ اتنے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے انفراسٹرکچر پہ بڑا زبردست قسم کا کام کیا ہوا تھا آلریڈی, جس میں ان کو کوئی دقت نہیں آئی. اور وہ جو ناقدین تھے بیچاروں کے لیے کوئی اپرچونٹی, وہ خاموشی, جبرن خاموش رہنا پڑ رہا ہے, جبرن خاموش بیچاروں کو رہنا پڑا. ہمیں ان سے افسوس بھی کرنا چاہیے کہ وہ کوئی وہ کرٹیسزم کر نہیں سکے, کوئی پوائنٹ نہیں مل رہا, کوئی ان کو پوائنٹ نہیں مل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب کو کرنا چاہیے. یہ گنڈا پور صاحب کو بھی کرنا چاہیے, جو کے پی کے عوام نے اگر ان کو مینڈیٹ دیا یا نہیں دیا ہے, اگر ہیں ابھی تو عوام کا رائٹ بنتا ہے. یہ ڈیموکریسی کی بیوٹی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے سرو کریں. وہ میں سمجھتا ہوں مراد علی شاہ صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں سندھ میں, وہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں. اس کے ساتھ شرجیل انعام میمن صاحب ہیں جو سینئر منسٹر ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مرزا وہاب صاحب جو ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ یہ پورے پاکستان میں اسی طرح سے کام ہو, وہ چاہے بلوچستان ہو, وہ چاہے سندھ ہو, وہ کے پی ہو, یہ پورا پاکستان, آزاد کشمیر, جے بی, یہ سارا ہمارا ہے. تو اس طرح سے جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کام کریں, سب کو ایسا کام کریں. ایک رول ماڈل سامنے آتا جا رہا ہے. کیا بات ہے جی. اچھا, ایک اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے. انہوں نے عوام کے لیے توانائی کی بڑھتی قیمتوں سے نمٹنے کے لیے حل تلاش کرنا ہوگا. ہم نے دیکھا کہ جب پریزیڈنٹ صاحب نے منصب سنبھالا ہے, دوسری بار آپ اس منصب پر تشریف فرما ہیں, اور جب پہلی بار بھی آئے تھے تو انہوں نے عوامی مسائل کو بڑا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ یوزلی ماضی میں جتنے بھی پریزیڈنٹس آئے وہ ایک اعلامیہ قسم کی ڈیزگنیشن ہوا کرتی تھی, لیکن جب آصف علی زرداری صاحب بیٹھتے ہیں اس منصب پر تو ایک بڑی سین وائس پریزیڈنٹ ہاؤس سے آنا شروع ہوتی ہے. اس دفعہ بھی انہوں نے وہ کور ایشوز پہ, اس سے پہلے بھی اب آپ کو یاد ہوگا بزنس کمیونٹی سے وہ ملے, ان کے اعتراضات سامنے آئے, پھر اس کے بعد انہوں نے اور بھی 1-2 ملاقاتیں کی, اور اب توانائی پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا ہے حکومت کے ساتھ, کیونکہ حکومتی اتحاد ہے. اس کو کتنا خوشائند سمجھتے ہیں اس چیز کو, ایٹ لیسٹ اس آواز کو پریزیڈنٹ ہاؤس سے آنا, کہ جو عوام تھوڑی سی پریشان دکھائی دیتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے مشکل وقت تو ہے, جس طرح حکومتیں کام کری ہیں انڈر دی شیڈو آف IMF, بڑا مشکل بھی ہے ریلیف دینا, لیکن پیٹرول میں بھی ریلیف دیا گیا اور اب توانائی کی بات کی جا رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں اس میں عرض کروں نا, جو ان مائی اوپینین پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو, محترمہ شہید بے نظیر بھٹو, اور اس کے بعد بلاول صاحب, اور اس کے بعد آصف علی زرداری. لیکن میں سمجھتا ہوں جو پاکستانی پولیٹکس ہے, جس طرح سے مفاہمت کی, جس طرح سے زرداری صاحب نے یہ پروو کیا ہے کہ وہ اس عراق کے بیسٹ پولیٹیشین ہیں, اور میڈیٹر بھی بڑے کمال کے, اور زبردست قسم کے نیگوشیٹر ہیں. آپ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, وہ آپ کو ہرا کے ہی اٹھیں گے, اور وہ مطلب آپ کو کنونس کر کے اٹھیں گے, اپنی محبت میں, اپنی گرفت میں لے کر آ جائیں گے. اور وہ اس وقت پاکستانی پولیٹکس کے کنگ کہلائے جاتے ہیں. وہ جو ان کے بڑے بڑے ناقدین تھے, وہ بھی اب ساتھ کھڑے ہیں, آصف علی زرداری صاحب, وہ کہتے ہیں بھائی آصف علی زرداری صاحب سے بڑا کوئی سیاستدان اس ملک میں نہیں ہے, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہی از اے گریٹ پولیٹیشین. اچھا, میں اس میں تھوڑی سی بات کروں کہ جو ان کو پین ہے وہ ہر سیکٹر میں ہوتے ہیں. میں اس پہ پہلے بھی بات آپ کے پروگرام میں کر چکا ہوں کہ جو 2013 میں PMLN کی حکومت آئی تو اس وقت انرجی کے بہت بڑے کرائسس تھے, بالکل تھے, چیلنج تھا بہت بڑا. انہوں نے آ کے اس پہ فوکس کیا, اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس کو انرجی کو بڑھا کے آپ کی پوری کیپیسٹی کو پورے کر. سر 2017 میں زیرو تھا. اب 18 میں جو حکومت آئی تھی اس کا ایک کام بنتا تھا کہ وہ انفراسٹرکچر پہ کام کریں, کہ یہ جو سپلائی بنائی گئی ہے یہ لوگوں تک کیسے پوری کی جائے. وہ جو 2018 میں حکومت آئی ان کا تو آپ کو پتا ہے کہ فوکس ہی کچھ اور تھا. وہ تو چوروں کو بند کر رہے تھے, وہ تو باہر سے ڈالر لا رہے تھے, 1 کروڑ وہ نوکریاں دے رہے تھے, 50 لاکھ گھر دے رہے تھے, وہ اسی میں باتوں میں لگے رہے. انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, اور جس کی وجہ سے
یہ جو کل گوہر اعجاز صاحب بھی ملے ہیں اور انہوں نے انرجی کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بڑے زبردست قسم سے کام چل رہا ہے گورنمنٹ کے تحت, بالکل, کہ ہم اس کو کسی طرح سے یہ جو کیپیسٹی, ایک تو کیپیسٹی چارجز ہے جو ہم ابھی دے رہے ہیں آئی پی پیز کو, جی جی, تو گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ یہ آئی پی پیز وہ تقریباً 11,000 میگا واٹ کے قریب رہی ہے, اس کو خرید رہی ہے, تو اس کے پروسیس میں ہے, اور گورنمنٹ کے یہ 24/7 365 ڈیز کا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر انرجی کا کرائسس ہمارا حل ہو جاتا ہے, اور جو 2018 میں ٹرانسمیشن کا کام, ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ آپ انرجی بنا رہے ہیں لیکن آپ ٹرانسفر نہیں کر پا رہے ہیں, اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ایک گورنمنٹ آئی 2013 میں, 13 سے 18 تک اس نے اپنا پورا فوکس رکھا انرجی بنانے پہ. اب جو نیکسٹ سٹیپ تھا وہ تھا انفراسٹرکچر کو ڈیولپمنٹ کرنا, وہ کیا نہیں گیا, 2018 کے بعد بالکل کام اب آپ ڈبے سے بھر کے تو نہیں انرجی لے جائیں گے نا. تو گورنمنٹ جو 16 مہینے کی تھی اس نے اس پہ بہت فوکس کیا کہ وہ اس انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا جائے. جو غلط 2020 میں آئی پی پیز کے ساتھ, جو محمد علی کی ایک رپورٹ بھی ہے, بالکل ایسے انہوں نے آ کے پھر ان کے ساتھ رینیو کیا, اور تمام تر شور بھی وہی مچا رہے ہیں, تمام تر شور بھی خود ہی مچا رہے ہیں, چور بھی خود ہیں اور وہ شور بھی خود ہیں, مطلب یہ الٹا جو ہے وہ کوتوال یہ اس طرح سے ہو رہا ہے. تو کل صدر صاحب نے اس پہ اپنا کنسرن دیے ہیں, اور اس پہ آلریڈی گورنمنٹ جو ہے وہ انرجی منسٹر جو ہے وہ ابھی چائنا بھی گئے تھے, اور وہ چائنا کے ساتھ کچھ نئے ایکوپمنٹس لا رہے ہیں جو کرنٹ ہمارے رننگ جو ہمارے پاور پلانٹس ہیں ان کو انہانس کیا جائے گا, اور جو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس بنائے گئے. اچھا, یہ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس آج نہیں بنے ہیں, یہ 94 سے بنے ہیں, یہ بینظیر صاحبہ کے دور سے بنے ہوئے ہیں, اور وہ سارا کا سارا بنتے بنتے 2020 میں آ کے ان کے سب کے ساتھ دوبارہ ریوائز ایگریمنٹ ہوئے, جس کی وجہ سے یہ مسائل ہو رہا ہے. تو بیسیکلی ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب جو ہے یہ بزنس مین بھی ہیں, یہ اپٹما کے چیئرمین بھی ہیں, یہ بزنس کمیونٹی کا ان کا بہت بڑا ایک رول بھی ہے اپنا. تو وہ ان کو پین ہے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس جو انرجی ہے وہ 16 سینٹ پہ مل رہی ہے, اور جو بنگلہ دیش ہے, بنگلہ دیش میں 9 سینٹ پہ ہے, اور جو انڈیا ہے, انڈیا میں 6 سینٹ پہ ہے, چائنا میں تو 1 سینٹ, وہاں تو چائنا کی تو کیا ہی بات ہے, اس سے تو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے نا. اب جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کی جو سب سے بڑی پروڈکٹ ہے وہ ٹیکسٹائل ہے. اب آپ ٹیکسٹائل میں جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں تو یہ اب وہ آپ چاروں کو بلاتے ہیں, بنگلہ دیش کو بھی بلاتے ہیں, انڈیا کو بھی بلاتے ہیں, پاکستان کو بھی, ویتنام کو بھی. اب ہماری جو انرجی کاسٹ ہوتی ہے وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اوپر چلی جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا پروڈکٹ مسئلہ, یہ گوہر اعجاز صاحب کا پوائنٹ ویلڈ ہے, لیکن گورنمنٹ اس کو بالکل فوکس ہے, گورنمنٹ اس کو سمجھ رہی ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے, اور ہوپ فلی یہ انشاءاللہ ویری سون یہ سوال ہو جائے گا انشاءاللہ. حسین, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ایک دو اور خبریں تھیں, انشاءاللہ آپ کو آنے والے وقت میں بھی زحمت دیتے رہیں گے. یہاں لیتے جی آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو ڈسکس کریں گے حسن سلوک اور خاص طور پہ ایک دوسرے کا لحاظ کرنا کتنا ضروری ہے. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ. سلام پاکستان میوزک ویڈیوز مقابلہ 14 اگست 14 لاکھ نقد. اگر آپ کے سروں سے آتی ہے آزادی کی مہک تو اپنے بہترین ملی نغموں کی ویڈیوز 9 اگست تک ہمیں بھیج دیجیے. منتخب گانے 1 اگست سے 14 اگست تک پی ٹی وی پر نشر کیے جائیں گے. تو آج ہی وطن کے نام اپنی محبت کو نغمے کی شکل دیجیے. پی ٹی وی کی ویب سائٹ www.ptv.com.pk وزٹ کریں. سانگ کمپٹیشن ٹیب پر کلک کریں اور فارم پر کر کے اپنے ویڈیو سانگ کا گوگل ڈرائیو یا وی ٹرانسفر لنک سبمٹ کریں, یا پی ٹی وی کی ویب سائٹ سے فارم ڈاؤن لوڈ کر کے پر کریں اور ای میل کے ذریعے salampakistan@ptv.com.pk پر اپنے گانے کے لنک کے ساتھ بھیج دیں. پہلی 3 پوزیشنز کا اعلان 14 اگست کو کیا جائے گا. پہلا انعام 7 لاکھ روپے, دوسرا انعام 4 لاکھ روپے, تیسرا انعام 3 لاکھ روپے. ویڈیوز بھیجنے کی آخری تاریخ
9 अगस्त 2024 है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चूँकि आज जुम्मतुल मुबारक है और यूजुअली हम जुम्मे के दिन कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी बातें की जाएँ जो कि हमारी इस्लाह का जो है वो सिला बन सकें और वसीला बन सकें। हुस्न सलूक और लिहाज, ये दो ऐसी कैफियत हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। मेरे ख्याल से अगर हम हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर रोशनी डालें और फिर उनके साथ साथ उनके खूबसूरत साथियों की ज़िंदगी पर रोशनी डालें, खुलफ़ाए राशिदीन की जो ज़िंदगी है, हयात मुबारक है, उस पर रोशनी डालें, तो जिस तरह सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिहाज किया करते थे, हुस्न सलूक किया करते थे अपने लोगों के साथ, वो बड़ा खूबसूरत मुकाम है। जिस तरह उमर फ़ारूक लिहाज किया करते थे, हुस्न सलूक किया करते थे, वही बहुत खूबसूरत कैफियत है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरह करते थे और जिस तरह मौला कायनात की कोई मिसाल नहीं मिलती, तमाम तर जो खुलफाए राशिदीन हैं आपस में जो एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक था, लिहाज था, किसी एक ने कोई बात कह दी है तो तमाम तर जो खुलफाए राशिदीन थे बड़ी मुस्कुराहट उसके साथ वतात करते दिखाई देते थे। तो ये बड़ी एक खूबसूरत कैफियत है। तमाम तर जो उम्मत मुस्लिमा है जिसमें हम सब शामिल हैं, हम सब पर भी ये फ़र्ज़ है कि हम तमाम जितना देखने की कोशिश करें, जितना पढ़ने की कोशिश करें और जितना इस चीज़ को अपनाने की कोशिश करें। बहुत मुश्किल काम है, मैं समझता हूँ, लेकिन बहरहाल यहाँ पर किस तरह एक एक नुक्ते को अगर फॉलो किया जाए तो किस तरह एक लाइन बनती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान अल्लामा अबू बकर सिद्दीक़ साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर कैसे हैं आप? अल्लामा साहब, हुस्न सलूक और लिहाज दो ऐसी कैफियत हैं, बज़ाहिर बड़ा मुश्किल काम है। हमें गुस्सा भी आता है, हमें जहन पर टेंशन भी होती है, कभी कभी धुतकार देते हैं, कभी किसी साइल को गलत बात कर देते हैं, दिल में मलाल भी आ जाता है, या फिर कोई दोस्त यार ऐसी बात कर रहा हो, ऐसी कैफियत में हो कि उसे भी डांट दिया। हुस्न सलूक और लिहाज कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में, अगर अपनाना हो तो क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। देखिए, हुस्न सलूक और मोहब्बत वाला अंदाज़, हम अगर इस चीज़ को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका में तलाश करें, जैसे कि आपने कहा, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत मुबारका है वो हमारे लिए अमली नमूना है। बेशक। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास कुछ हज़रात हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि ए उम्मुल मुमिनीन, आप बताइए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक कैसे थे, हुजूर की सीरत कैसी थी, हुजूर का अपने सहाबा के साथ अंदाज़े मोहब्बत क्या था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? काना खुलुकुहुल कुरान, कि हुजूर की सीरत सारा का सारा कुरान बयान कर रहा है। बेशक, कि जो कुरान में आया वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक का ईमान है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोहब्बत का अंदाज इस कदर था, रावी फरमाते हैं कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठे थे, हुजूर की महफिल लगी हुई थी, तो मदीने में एक औरत रहा करती थी। अल-बिदाया वन निहाया के अंदर इसको जिक्र किया गया। फरमाया एक औरत थी जो मजनूना थी। अब जो मजनून होता है, उसकी जो गुफ्तगू होती है वो लायानी होती है, उसका कोई मकसद नहीं होता, महवर नहीं होता। तो कहा कि वो मस्जिद नबवी के गेट के बाहर आकर खड़ी हो गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब निगाह नाज़रीन उस पर पड़ी तो साहबा फरमाते हैं हमारी मजलिस हुजूर ने छोड़ दी, उसको मौकूफ कर दिया। उस औरत के पास तशरीफ ले जाते हैं। आप फरमाते हैं कि दोपहर का वक्त है, वो औरत काफ़ी देर तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुफ्तगू करती रहती है। हालांकि गुफ्तगू का कोई मकसद नहीं है। जो मजनून शख्स है, जो पागल है, उसकी गुफ्तगू का क्या मकसद? कोई मकसद नहीं। कहा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बावजूद काफ़ी देर तक उसकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं, समाअत करते रहते हैं। जब बात करके वो वापस चली जाती है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के पास तशरीफ लाते हैं। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये तो मजनूना औरत थी, पूरे मदीने में इसकी कोई बात सुनता ही नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुना। अल्लाह, उसकी मोहम्मद सुनता है, सुभान अल्लाह, हुजूर सुनते हैं, सुभान अल्लाह, तो ये हुजूर के अखलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनों के साथ भी, परायों के साथ भी एक जैसा मोहब्बत वाला अंदाज। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये तमाम तरह की बातें सुनती हैं। अच्छा अहमद साहब, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि दिल में नियत नहीं होती, या कोई ऐसा लम्हा आ जाता है, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि कहीं किसी को डांट दिया है, कहीं किसी से गुस्सा कर दिया है, किसी की हक तलफी कर दी गई है, या फिर किसी का और दिल में मलाल आ चुका है, और फिर अना आड़े आ रही है कि शायद मैं अगर जाऊंगा उस शख्स के पास या उससे मुस्कुरा के बात करूंगा तो शायद मेरे रिश्ते में या मेरे
میرا جو وقار ہے اس میں کمی آ جائے گی. ایسا کوئی واقعہ بتائیے کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو, خلفائے راشدین کی حیات مبارکہ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو, تو کس طرح جو ہے وہ کس طرح کا ری ایکشن سامنے آیا, بعد میں کس طرح کی کیفیت سامنے آئی, ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. دیکھیے سب سے پہلے تو یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ اصلاح کرنا ہے, جی تو اصلاح کا انداز الگ ہوتا ہے. صحیح. بعض اوقات کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو 4 بندوں کے سامنے جو ہے وہ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اصلاح نہیں ہے, نہیں صحیح. یہ اس کی عزت نفس کو مجروح کی کرنا تضحیق ہے اس کی. بالکل بالکل ایسی ہے. اصلاح کا انداز کیا ہے؟ اصلاح یہ ہے کہ آپ اس نے غلطی کر دی, معاملہ ہو گیا, آپ اس کو اکیلے میں بٹھا کر بالکل محبت کے بڑے انداز پیار سے اس سے کو سمجھائیں. جی جی. اور پھر اہل بیت کی اصلاح کا انداز جیسے آپ نے کہا کہ بڑا خوبصورت تھا. امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں جی. اور وضو کرنے میں وہ غلطی کا شکار ہے. صحیح. وضو درست نہیں کر رہے. جی جی جی, کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو رہی ہے اس میں. اب انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے بڑے بھی ہیں, جی جی, اب ان کو سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں. صحیح. تو آپ دونوں شہزادوں نے خود وضو کرنا شروع کر دیا اللہ اکبر. اور کہا کہ چچا جان ہم وضو کر رہے ہیں, آپ دیکھیں ہمارے وضو کا انداز آیا درست ہے یا نہیں ہے. صحیح. جب آپ نے مکمل وضو کر لیا دونوں شہزادوں نے, تو کہا ان چچا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ آپ کا وضو ہی صحیح تھا, میرے وضو کے اندر غلطی. کیا بات ہے, کیا کہنے. بہت اصلاح کا انداز بڑا خوبصورت. خوبصورت. تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہے تو اس کو محبت کے ساتھ اچھے انداز میں سمجھایا جائے. صحیح. اور جہاں تک دوسری بات ہے, اگر کوئی غلطی واقع ہو بھی گئی جی, تو دیکھیں یہاں پر انا والے فیکٹر کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں انسان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو بنایا, بندے سے غلطی ہو جاتی ہے. جی. اور اچھا آدمی اور بہترین رب کی بارگاہ میں بندہ وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. صحیح. اپنی غلطیوں سے سمجھتا ہے. اگر غلطی ہو جائے تو مجھے چاہیے کہ میں معافی مانگ لوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص معافی مانگ لے اور یہ سمجھے کہ معافی مانگنے سے میری عزت میں کوئی کمی آ جائے گی, ویسے ہوتی تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ عزت اور بڑھا دیتا ہے, اگر وہ یہ سمجھے کہ میری عزت میں کمی آ جائے گی تو کل بروز محشر وہ عزت میں اسے عطا فرمائے. اللہ اکبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات. اچھا علامہ صاحب, حسن سلوک کی ہم بات کر رہے ہیں, ساتھ لحاظ کر لینا ایک دوسرے کا. کسی سے کوئی غلط بات ہو گئی ہے, کسی سے کوئی غلط کام ہو گیا ہے, یا پھر کوئی غلطی سامنے ہو رہی ہے, اور کوئی شخص خاموشی اختیار کر لے اور پھر اس کے بعد لحاظ کر لے, یا پھر کوئی ایسی بات جو کہ ناگوار گزری ہے اور چہرے سے تاثر سامنے نہیں آیا, ایسے میں کیا احکامات ہیں, کس طرح کا ایکشن ہونا چاہیے, یا پھر چہرے پہ ناراضگی کے تاثرات ہیں, واضح ہیں, غصہ بھی آ رہا ہے اور تمام تر لوگ سمجھ بھی چکے ہیں, اس طرح کس کی سچویشن میں کیا احکامات ہیں, ذرا یہ بھی بتائیے. دیکھیں بالکل یہاں پر آپ نے بات جو فرمائی کہ لحاظ اور مروت ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. بے شک. اور اگر ایسی کوئی بات ہے, دیکھیں بات دو طرح کی ہوتی ہے, جس میں جو ہے وہ انسان کی ذات پر بات آ جاتی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی بات آ جاتی ہے. کیا بات ہے. جی جی. جہاں پر انسان کی ذات کی بات آ جائے تو فرمایا پھر وہاں پر بندے کو معافی والا فیکٹر استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ اپنی ذات کی بات ہے, بندہ اس کو چھوڑ دے, درگزر کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور عزت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی بات ہے تو پھر یہاں پر فرمایا کہ انسان کو پھر اس بندے کو سمجھانا چاہیے. ہاں اگر فتنے کا خدشہ نہیں ہے, اگر اس معاملے کے اندر فتنے کا خدشہ ہے تو پھر فرمایا اس کو خاموش ہونا چاہیے, کیونکہ انسانوں کو فتنے سے بچنے کا کہا گیا. تو دو باتیں ہیں, اگر اپنی ذات کی بات ہے تو خاموشی اختیار کی جائے, ہاں جہاں حقوق اللہ کی بات ہے, جہاں شریعت کی بات ہے, وہاں اس کو وہاں خاموشی توڑنا ضروری ہے. بالکل ضروری. بالکل ٹھیک ہے, بہت زبردست. اچھا علامہ صاحب, حسن سلوک کی اگر بات کریں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص ہمارے دل میں ایک بغض اور کینے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, جو شخص ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے اور مسلسل کیے جا رہا ہے, تو ہم اکثر بعض اوقات اس کا ذکر بھی گوارا نہیں کرتے یا اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے, اور پھر یہ کیفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم نقصان پہنچانے کی نیت کی طرف بھی اکثر راغب ہو جاتے ہیں یا اس طرف بڑھنے لگتے ہیں. ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ غصہ آتا ہے, لیکن پھر اس کیفیت پہ کنٹرول کس طرح کیا جائے؟ حیات مبارکہ سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے, ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. سب سے پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے وہ غصے کے حوالے سے. جی. حضور نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے. جی. عرض کیا رسول اللہ پھر پہلوان طاقتور کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا طاقتور وہ ہے کہ جب غصہ آئے وہ غصے کے صورت میں برداشت کو اختیار کرے. کیا بات ہے, یہ اصل طاقت ہی ہے. اصل طاقت یہ کیا بات ہے. دیکھیں نا, انسان کی یہ فطرت ہے. جی جی. اب غصہ کیا ہے؟ انسان کی فطری عمل ہے, غصہ انسان کو آ جاتا ہے. بالکل آ جاتا ہے. اور جب تک وہ اپنی زبان سے یا اپنے اعضاء سے غصے کو نکال نہ دے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا نہیں ہے. جی بے شک. اب شریعت نے کیا کہا کہ فطرت کے خلاف عمل کرنا. جی. کیوں عمل کرنا ہے؟
اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. کیا بات. جب میں اپنی زندگی میں ہر کام کا مقصد, اگر کوئی مجھے ساری زندگی برا بھلا کہتا ہے نا, اس کے باوجود اگر میں اپنی رضا کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو بنا لیتا ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی گفتگو مجھے کوئی اثر نہیں کر سکتی, نہیں کرے گی. صحابہ کرام کو لوگوں نے بہت برا کہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے جاتے ہیں, بڑا مشہور واقعہ, انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر تکلیفات پہنچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ نازل فرما دیا, عرض کیا رسول اللہ آپ حکم فرمائے تو اس بستی کو صفاستی سے ختم کر دیا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں, اگرچہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں لیکن ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے. سبحان اللہ. تو انسان کو برداشت کرنے کا عنصر دیا گیا. جب انسان برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے, اور مقصد کیا ہوتا ہے, وہی جو میں نے کہا, اللہ اور اس کی رسول کی رضا. جب مقصود اللہ اور اس کی رسول کی رضا ہو جاتی ہے تو یہ تمام تر اعمال ہم سے دور ہو جاتے ہیں. خوب, بہت بہت زبردست. اچھا علامہ صاحب, بعض اوقات یہ بھی ہے کہ اگر ہم آج کے دور حاضر کی بات کریں, یوتھ خاص طور پہ جو نئی نسل ہے, نوجوان نسل ہے, بہت زیادہ امپاورڈ ہیں, بہت آگے بڑھنے کی ایک کیفیت بھی ہے, لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اب جس طرح ہم اپنے بچپن میں, ہمیں اکثر بعض اوقات والدین بھی ڈانٹ دیا کرتے تھے, خاموشی اختیار کر لیتے تھے, سر نیچے کر لیا کرتے تھے, آج کل یہ کیفیت تھوڑی سی ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ جو حسن سلوک ہے والدین کے ساتھ خاص طور پر, ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا, کیونکہ کوئی بھی والد یا والدہ, میرے نہیں خیال دنیا کا کوئی بھی ایسا والد یا والدہ ہوگا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا, وہ اپنی اولاد کے لیے برا سوچے یا کوئی ایسی کیفیت دل میں لائے. تو اس پر بھی روشنی ڈالیے گا, اور آقا سرور کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی جو زندگی مبارک ہے اس پہ بھی سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے, ذرا یہ کوئی واقعہ اگر بیان کرنا. بالکل, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جو والدین کے حقوق پر مشتمل ہیں. دیکھیے, انسان سامنے والے کی تعظیم اور عظمت جبھی کرتا ہے جب اس کے حقوق اور اس کا مقام اس کو معلوم ہو. کسی چیز کی اہمیت جب مجھے معلوم ہوگی تو اس کا مقام میرے دل کے اندر. بالکل ایسے. اب والدین کی اہمیت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, صحابہ کرام تشریف فرمایا, حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. ابھی حج کے ایام گزرے, کتنی جو ہے مشقتیں ہیں حج میں, کتنی معاملات, کتنا آسان فرما دیا. بالکل, اس کے باوجود بھی مجھے معلوم نہیں کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں, لیکن حضور یہاں فرما رہے ہیں کہ محبت کی نگاہ سے والدین کو دیکھ لو, اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرما دے گا. صحابہ کرام تو نیکی میں فاستبقوا الخیرات, سبقہ لے جانے والے تھے. عرض کیا رسول اللہ, کوئی بندہ ایسا ہے ایک بار دیکھا, پھر نگاہ ہٹا لی, پھر دوبارہ دیکھ لیا, تو اس طرح 100 مرتبہ دیکھ لیا, یا رسول اللہ کیا 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب تعالیٰ 100 مرتبہ حج کا اجر و ثواب عطا فرمائے. تو یہ مقام والدین کا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرمایا کرتے کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں اور میری والدہ مجھے آواز لگائیں تو میں نماز کو موقوف کرتے اپنی والدہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ. بے شک حضور ایسی محبت کیا کرتے. بے شک. تو والدین کا مقام تو بیان کیا جا رہا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ آج ہماری یوتھ وہ قرآن سے دور ہو گئی ہے. جی. آج ہم قرآن سے دور ہو گئے. قرآن میں تو فرمایا اف ولا تنہرہم, اف کرنے کی بھی, والدین کو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں. والدین کے سامنے زبان درازی کی تو اجازت بالکل ہے ہی نہیں. اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرہ مبارکہ کو پڑھیں گے, تو ہمیں والدین کا مقام معلوم ہوگا کہ ان کی عظمت کیا ہے اور ان کی ہمارے ساتھ قربانیاں کیا ہیں. سبحان اللہ, بہت خوبصورت. اچھا علامہ صاحب, حسن سلوک آج ہمارا ٹاپک ہے, پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ جس طرح جو ہمیں وہاں سے روشنی ملتی ہے, سیرت طیبہ سے ہمیں راستہ ملتا ہے, وہ اپنانے کی بہت ضرورت ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں ایک ایسی کیفیت کی کہ بعض اوقات ہم مسلمان, اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے, اس سے بڑا شکر ہم اللہ کا ادا نہیں کر سکتے. بعض اوقات دل میں ایسی کیفیت آ جاتی ہے, کوئی غیر مذہب فرد یا کوئی سامنے دیکھتے ہیں, اس سے کوئی ایسی حرکت ہو گئی تو اس سے ایک عجیب طرح بھی ہم کبھی کبھی ریئیکشن دے دیتے ہیں. مذہب کو خدا نخواستہ کہیں بیچ میں لا کر بھی ایسی کیفیت آ جاتی ہیں. ایسے میں کس طرح کا حسن سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ جو غیر مذاہب تھے, جو آپ کو تکلیف بھی پہنچایا کرتے تھے, جو کفار مکہ تھے, وہ ہر وقت ان کی کوشش ہوتی تھی کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جائے کہ جس میں خدا نخواستہ اس عمل کو, یہ خوبصورت جو عمل تھا شریعت کا, اسے روکا جا سکے. ایسی صورتحال میں کہ کس طرح برتاؤ ہونا چاہیے, حسن اخلاق کس طرح کا ہونا چاہیے کہ ان کو بجائے اس کے کہ ہمارے خائف ہوں, ان کو امپریس کیا جا سکے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہاں پر ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور بائے برتھ مسلمان. بے شک.
اس سے بڑا تحفہ ہمارے بالکل لیے ایسی ہے۔ ہو نہیں سکتا بالکل کوئی۔ ایسی جی جی اصل میں ہم نے دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں نہیں دیں، جی اس لیے ہمیں اہمیت معلوم نہیں معلوم ہم نہیں، ان لوگوں سے پوچھے جو پہلے مسلمان نہیں تھے، پھر تکلیفات کا شکار ہو کر اسلام قبول پریشانیاں کیا، اللہ اکبر، برداشت کر کے پھر اللہ اسلام کو انہوں نے جب اختیار کیا جی تو انہیں عظمت کا معلوم ہے اور کہ ہم نے اسلام کیا چیز اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت بہتر انداز بالکل سے ایسی فالو کر پاتے بالکل ہیں۔ ایسی کیونکہ انہوں نے اپنی جو ماضی ہے اس کا اپنا پاسٹ دیکھا کہ کتنا برا تھا، بالکل، اور اسلام کی زندگی کتنی سکون والی زندگی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیے جب بھی کافر، نان مسلم، غیر مسلم جب بھی مسلمان ہوا ہے تو مسلمانوں کے حسن اخلاق کو دیکھ کر کیا بات ہے، سبحان اللہ، مسلمانوں کے اچھے اعمال کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ وقت بڑا مختصر ہے، میں آخری بات یہاں پر عرض کروں گا کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پڑوس میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو نان مسلم تھی، وہ ہر وقت صبح جب آپ باہر نکلتے تو آپ کے دروازے پر کچرا پھینک دیا کرتی۔ اللہ اکبر، آپ کا عمل کیا تھا؟ اس کے گھر پر نہیں جاتے تھے۔ آج ہمارا پڑوسی بھی کوئی معاملہ کر دے تو کتنی جو ہے گلی کے اندر معاملہ ہو جاتا ہے، بالکل لوگ اکٹھے کر بالکل ایسے ہوتا ہے۔ وہ صبح اٹھتے، کچرا سائڈ پر رکھتے، دوبارہ غسل کرتے، لباس پہن کے چلے جاتے۔ ایک وقت ہوا کہ وہ عورت نے کچرا نہیں پھینکا، آپ نے لوگوں سے پوچھا، اسے گھر تشریف لے گیا، معلوم ہوا کہ وہ عورت بیمار ہے۔ جب گھر پہ گئے تو کہا کہ کیوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں تو تمہارے گھر پہ کچرا پھینکا کرتی تھی، تمہیں تو غصہ اور نفرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ کہا کہ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی درس نہیں دیتا۔ اس عورت نے کہا اگر تمہارا اسلام اتنا خوبصورت ہے تو مجھے بھی کلمہ پڑھا اور مجھے بھی مسلمان۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی مسلمان کوئی ہوا تو ہمارے اس نے اخلاق کو دیکھا ہوا، تو ہم اپنے اخلاق کا جس قدر اظہار کریں گے تو لوگ اسلام کی طرف جھک در جھک داخل ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم سب کوئکلی ایک اور جاتے جاتے اگر کوئی میسج دینا چاہیں، یہ دور بڑا مشکل ہے، عدم برداشت بھی ہے، اس کے بعد بغض کی کیفیت بھی بہت زیادہ ہے، دلوں میں نفرتیں بھی ہیں، ہم آپسی نفرتوں کو بھی بھلا نہیں پاتے۔ کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ نقصان بھی پہنچایا جائے جتنا پہنچایا جائے ایک دوسرے کو۔ جاتے جاتے کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں، آج کے دن بڑا خوبصورت دن ہے اور اس دن ہم چاہتے ہیں کہ جتنی ہماری جو ہے ہمیں مشعل راہ یا کوئی روشنی کا وسیلہ ملے اسے پورا کیا جائے، تو ذرا میسج دیجیے گا۔ بالکل، دیکھیں دنیا جس کو دارالامتحان کہا گیا ہے، یہ دنیا، یہ لائف جو ہے بڑی مختصر ہے، ٹیمپریری ہے، اور جو ہمیں آگے جانا ہے وہ پرماننٹ ہے۔ اگر کسی بندے سے سوال کیے جائے کہ جناب تمہیں ٹیمپریری لائف میں مشقتیں برداشت کر لو پھر پرماننٹ میں تمہیں جو سکون ہو جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عقل مند اور دانا شخص اس لائف کو اختیار کرے گا۔ تو ہم اگر اس چیز کو سمجھ لیں کہ یار زندگی 60 سال، زیادہ سے زیادہ 50، 60، 70 سال زیادہ جو کہ امتحان ہے، بالکل ایسے ہے، اب وہ گزر جانا ہے۔ اس کے بعد اگر میں امتحان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے، غصے کو دور کر کے، بغض کو دور کر کے، حضور کی سیرت پر عمل کر کے گزار دوں گا، رزلٹ بہت اچھا تو ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جنت تیار کی۔ کیا خوبصورت، بہت خوبصورت کیفیت۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، یہ باتیں کرنے سے بڑی روح میں تازگی آ جاتی ہے اور ایمان بڑا پختہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ تمام تر جو باتیں ہیں اس دن تھوڑا سا کی جائیں۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کو پھر بھی زحمت دیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہاں لیتے جی آپ سے اجازت، اور ایک چھوٹی سی بات کی جس کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، اپنے لیے بھی سب سے پہلے، پھر اس کے بعد ہمارے آس پاس اطراف کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ اور مجھے ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب کی ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ پہلے اپنی زندگی کو بہتر کریں اور پھر اس کے بعد جتنا ہو سکے آسانیاں پیدا کریں۔ سب سے بہتر انسان اور مسلمان وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ آن دیٹ نوٹ جی ہمیں دیجیے اجازت۔ کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8۔